फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। फिलिपियों की पलूस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 6 और 7 आयत हम लोग पढ़ेंगे। आई होप सबने खोल लिया होगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के पाक कलाम में से जो आज हमने तलावत की है, ये पलूस रसूल का खत है जो उसने फिलिपियों की कलीसिया को नाम लिखा। इसमें हम फिक्र की रूह के बारे में सीखेंगे कि फिक्र की रूह किस तरह हमारी जिंदगियों में काम करती है, कैसे फिक्र की रूह हमें परेशानियों में मुब्तला कर देती है। परेशानी की रूह इंसान को ईमान में कमज़ोर कर देती है और इंसान खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपने ऊपर भरोसा कर लेता है। वो अपनी काबिलियत पर भरोसा करना शुरू कर देता है, वो अपने कामों पर भरोसा करता है, वो अपनी बातों पर भरोसा करना शुरू कर देता है और फिक्र करने लग जाता है। और जिस फिक्र के बारे में हम आज बात करेंगे, उसको कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि फिक्र है क्या, फिक्र की रूह किस तरह हमारी जिंदगियों में नस्ल इंसानी में काम करती है। जो तलावत हमने की है, ये पलूस रसूल का खत है जो उसने कैद की हालत में फिलिपियों की कलीसिया को लिखा। फिलिपियों की कलीसिया पलूस रसूल की पहली कलीसिया थी जिसको उसने कायम किया था, और उसको कायम करने के बाद वो आगे बढ़ गया। और एक वक्त आया कि जब पलूस रसूल पकड़ाया गया, वो कैद में थे, तो उस वक्त ये खत उन्होंने अपनी कलीसिया को लिखा, क्योंकि वो उनके हालात के बारे में, उनके हालचाल के बारे में जानना चाहते थे। क्योंकि उनको खबर मिली थी कि वहाँ पे बहुत सी गलत तालीमात, बहुत से गलत तालीमात बढ़ती जा रही हैं, जिनमें से बहुत से झूठे उस्ताद, झूठे नबी और झूठे लोग हैं जो कलीसिया को असल तालीम को, जो खुदावंद की तालीम उसने उनको दी थी, वो उसको बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं और गलत तालीम को फैला रहे हैं। अगर हम शुरू से देखें तो आप देखेंगे कि इसने सबसे पहले कलीसिया के लिए दुआ की। इस खत में पलूस रसूल ने सबसे पहले कलीसिया के लिए दुआ की, फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो उसने उनको दी थी, उसको एक दफ़ा से फिर उनके आगे रिपीट किया कि वो किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह एक अजीम हस्ती थे और वो दरख्वास्त करता था कि आप लोग भी उनके असूलों के मुताबिक हलीमी जैसा रवैया रखो, खुद गर्ज ना बनो, मगरूर ना बनो। और बहुत सी हदायतों के बाद जो लास्ट उसने एक फाइनल उनको स्टेटमेंट दी थी, जिसका अभी हमने जिक्र किया, वो है कि फिक्र ना करो। यानी इस एक लाइन में उसने पूरे जो लेटर है, पूरा जो ये खत है, उसकी समरी उसने बयान की है कि फिक्र ना करो किसी बात की। वो कह रहा है कि फिक्र ना करो। याद रखिए कि फिक्र एक रूह है जो इंसान की जिंदगी में उसके ईमान को कमजोर कर देती है। फिक्र इंसान को खुदा से दूर ले जाती है। फिक्र हमारी जिंदगी में दुखों में इजाफा भी करती है। आज हम देखेंगे कि ईमानदार को फिक्र करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो किन बातों की करनी चाहिए। क्या दुनियावी बातों की करनी चाहिए या रूहानी बातों की करनी चाहिए। आज की इस दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, जो हालात अभी हैं, करंट सिचुएशन जैसी है, हर कोई किसी ना किसी फिक्र में गिरा हुआ है। कोई माली फिक्र में है, कोई बीमारी में गिरफ्तार है, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई अपने घर के लिए परेशान है। हर कोई इंसान जो है वो फिक्र की हालत में है। फिक्र करने के क्या क्या नुकसान हैं। अगर फिक्र ही हमें करनी है तो किन बातों की करनी है। आप जानते हैं, इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसे तमाम जानवरों पर इख्तियार दिया है, और कलाम मुकद्दस कहता है कि इंसान को खुदा ने अपने से थोड़ा ही कमतर बनाया है। वो सारे एट्रीब्यूट्स जो खुदा के हैं वो इंसान में भी नजर आते हैं। खुदावन ने अपनी सारी सिफात, जो खुदावन की सिफात है, उनमें से बहुत सारी इंसान को भी उन्हीं सिफात से नवाजा है। आइए मेरे साथ खोलिए ज़बूर 8 बाब और उसकी 5 आयत, साम्स 8 वर्स 5। ज़बूर 8 बाब और उसकी 5 आयत, यहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है
اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ کسے کمتر بنایا ہے؟ انسان کو۔ خدا نے انسان کو اپنے آپ سے تھوڑا ہی کمتر بنایا ہے۔ ہر ایک خوبی، ہر ایک صفت جو خداوند میں خود پائی جاتی تھی وہ اس نے انسان کو بھی دی ہے۔ اور وہ ایماندار شخص جو خاص طور پر خداوند کا اختیار جن کے پاس ہے، وہ اور وہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، تو وہی اختیار جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے وہ اختیار ان کے پاس بھی ہے کہ وہ شیطان کے اوپر، اس جہان کے اوپر اور اس کی قوتوں کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گاڈ از اے سپر پاور، انسان سپر پاور نہیں ہے۔ خدا نے انسان کے اندر بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں اپنے مطابقت سے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی انسان اور خدا کے سارے گن نہیں ملتے، ساری باتیں نہیں ملتی۔ ایسے ہی ایک خاص چیز ہے جس کی جو خداوند نے انسان کو نہیں دی، ایک خاص صفت ہے جو خداوند نے انسان کو نہیں دی، وہ ہے اس کا مستقبل کا علم۔ یعنی وہ اپنا فیوچر نہیں جان سکتا، اور وہی اس کی پریشانی کی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے فیوچر کو جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور وہی اس کی فکر بن جاتی ہے۔ ہم اپنے ماضی کو جانتے ہیں، ہم اپنے حال کو جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے مستقبل کو نہیں جانتے۔ اپارٹ فرام پاسٹر ہارون اینڈ پاسٹر کامران، کیونکہ وہ خداوند کے انوائنٹنگ کو کیری کرتے ہیں، وہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے نہیں بلکہ ہمارے فیوچر کو بھی جان لیتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم۔ لیکن عام انسان، نارمل انسان جو ہے وہ اپنے فیوچر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے ہم ہر وقت اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہم کیسے کیا کریں گے۔ یہی ساری فکریں ہیں جو انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے، انہی ساری سوچوں کی وجہ سے انسان اور خداوند کے بیچ میں ابلیس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس گیپ میں جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اوکے، وہ ہمارے خیالوں پر، ہماری سوچوں پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے، وہ انسان کو مستقبل کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ماضی کی فکر نہیں کی، ہم کہتے ہیں جو ہو گیا جانے دو۔ حال میں بھی ہم جی رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں اوکے آج کا دن ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں اپنے مستقبل کی بڑی فکر رہتی ہے۔ ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ میری کیسے گروتھ ہو سکتی ہے، میں اپنے بچوں کا فیوچر کیسے سکیئر کروں، کیسے میں اپنے حالات کو ٹھیک کروں، میں اگلے 10 سال میں، اگلے 5 سال میں کہاں ہوں گا۔ یہ بہت ساری فکریں ہیں جو اس کو اپنے مستقبل کی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا مستقبل نہیں جانتا۔ خدا نے ہمیں یہ صلاحیت نہیں دی، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ کیوں خداوند نے یہ صلاحیت انسان کو نہیں دی۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، آپ اسے دعا کریں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلے مہینے آپ کی پروموشن ہونے والی ہے تو کیا آپ دل سے کام کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ نیکسٹ منتھ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کیا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اگلے سال ان کی اولاد ہونے والی ہے تو وہ کبھی بھی خداوند کے پاس دعا کے لیے نہیں جائیں گے، خدا سے نہیں مانگیں گے۔ ہمیں پہلے سے ہی اگر پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ اگلے دن، اگلے مہینے یا اگلے ہفتے میں کوئی اچھی بات ہونے والی ہے، یا جو چیز کے لیے ہم پریشان ہیں وہ ہمیں نیکسٹ ویک مل جانی ہے، تو کبھی بھی ہم اس کے بارے میں فکر نہیں کریں گے اور خداوند کے حضور، اس کے پاس جا کر اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ کوئی بھی ایسی کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کریں گے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مل جانی ہے۔ آپ کو اسی لیے ہر وقت خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور میں جائیں، آپ اس سے مانگیں، کیونکہ خداوند نے انسان کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ جان سکے کہ اس کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ آج اگر ہم یہاں پر ہیں اور ہمارا فیوچر ہمیں ابھی سے ہی پتہ ہو کہ اوکے ہم نے 10 سال کے بعد یہاں پر ہونا ہے، تو ہم کبھی بھی اس کے لیے فکر نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں اوکے یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہی ڈن ہے، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کو یہ صلاحیت مل بھی جاتی، اگر خداوند اس کو یہ صفت دے بھی دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس کا غلط استعمال کرتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ جسم میں کمزور ہے، وہ اتنی قوت کو سسٹین نہیں کر سکتا، وہ اتنی قوت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ انسان ہر گھڑی، ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے ایمان کی قوت کا استعمال کرے، ایمان کے اوپر کھڑا رہے، اپنے خداوند کے پاس
ایمان کے ساتھ جائے. اور ایمان کے معنی کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا پر ایمان رکھنا ہے، بغیر شک کیے، بغیر اس بات کو جانے کہ یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ ایمان رکھیں. کوئی بھی ورڈ جو یہاں پہ آپ کے اوپر ریلیز ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کو ایمان کے ساتھ ریسیو نہیں کرتے، وہ ورڈز آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ نہیں ہوتے. آپ کو ایمان کے ساتھ ہر قوت کے خلاف کھڑا ہونا ہے. جب آپ ایمان کے ساتھ خداوند کے پاس جاتے ہیں، وہ ناممکنات کو بھی ممکن کر دیتا ہے آپ کی زندگی میں. اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے، آپ کے فیوچر کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ اپنی فکر خدا کو دے دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا میرے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو نہیں بھی آپ کی قسمت میں ہے. خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس جائیں. خداوند وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو آپ اس سے مانگتے ہیں. خدا آپ کے مستقبل کو جانتا ہے اور خدا کو اس کی صلاحیت ہے. وہ جو خداوند، ہمیں صرف خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنا رشتہ خداوند کے ساتھ بنائے رکھنا ہے اور ایمان کی قوت کا بھرپور استعمال کرنا ہے. اپنے ایمان کے اوپر کھڑے رہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ کلام مقدس کے اندر مستقبل کے کھوجنے کا جو عمل ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ فالگیروں کے پاس جائیں، اگر آپ نجومیوں کے پاس جائیں، اگر آپ مستقبل کو جاننے کی کوشش کریں، آپ سوچیں کہ اوکے میں ابھی سے جان لوں کہ میرے پاس اگلے سال کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیسی زندگی ہوگی میری، اگر آپ یہ سب ان چکروں میں پڑھتے ہیں تو یہ سب کلام مقدس میں منع کیا گیا ہے. اس کو گناہ کے زمرے میں آتا ہے. جادوگروں کے پاس جانا، یہ سب کام کرنا، یہ ابلیس کے کام ہے اور ابلیس ہم سب کو اس تیزی سے اس میں جال میں پھنساتا جا رہا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں تو بہت ساری سائٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں آپ اپنے فیوچر کے بارے میں جان سکتے ہیں. ٹیرو کارڈ ریڈرز ہیں، آپ اپنا اگلے مہینے کا لک دیکھ سکتے ہیں، نیکسٹ ایئر آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے ابلیس کے کام ہیں. اگر خدا نے آپ کے اور میرے اندر مستقبل کو جاننے کی صلاحیت نہیں دی تو اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند کے تابع رہیں. اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں اور پھر بھی مستقبل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہم ایمان کی قوت کا استعمال نہیں کرتے بلکہ مستقبل کو جاننے کی قوت کا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں، فکر مندی جو ہے وہ ہمارے بدنوں میں بہت ساری بیماریوں کو بھی لے کر آتی ہے. فکر کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں میں گر جاتے ہیں. امثال 12 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ جو آدمی کا دل ہے وہ فکر مندی سے دب جاتا ہے. آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے. امثال 12 باب اور اس کی 25 آیت. آئیے کھولیے میرے ساتھ. Proverbs 12 chapter 12 verse 25. آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. یہاں پہ جو فکر مندی ہے، بہت سے مفکر جو ہیں اس کو ہارٹ اٹیک سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ فکر مندی کو ہارٹ اٹیک کہا گیا ہے. آج کل یہ کامن بیماری ہے، ہر دوسرا تیسرا انسان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر رہا ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ فکر مندی اس کو ان سب بیماریوں میں لے کے جاتی ہے. فکر مندی انسان کو بہت سی پریشانیوں میں لے کے چلی جاتی ہے. لیکن مرد خدا داؤد زبور 94 اور ورس 19 میں فرماتے ہیں، جب بھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو خدا کی تسلی، خدا کی تشفی اور خدا کا حوصلہ مجھے دلاسا دیتا ہے. داؤد ہمیں یہاں فکر کی قوت کو ختم کرنے اور تسلی کی قوت پر اپنا فضل کرنا سکھاتا ہے. ہمیں ان فکروں سے، ان حالات سے، مشکلات سے چھڑاتا ہے. بہت سی باتیں ہیں، اگر فکر کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ فکر اس کو دن بدن بیمار کرنا شروع کر دیتی ہے. انسان بے شک دکھوں کے لیے پیدا ہوا ہے. ایوب نبی نے بہت اچھا لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ انسان مصیبت اور دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے وہ ان سے نکالتا ہے. آپ سب ایوب نبی کے بارے میں جانتے ہیں کس قدر مشکلات اس کی زندگی میں آئیں. وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا ایمان خداوند پر رکھا اور خداوند نے اس کو اس کی ساری مشکلات سے، اس کی ساری پریشانیوں سے اسے باہر نکالا.
جو یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے وہ شخص جو خدا کا سچا بیٹا بن جاتا ہے وہ کبھی فکر مند نہیں ہوتا۔ بے شک اس کی زندگی میں دکھ تو آتے ہیں لیکن خداوند کی قدرت اس کو سنبھال لیتی ہے۔ انسان دکھوں کے لیے ہی پیدا ہوا ہے تو بھی خدا اس کو سنبھالتا ہے کیونکہ خداوند کو اس کی فکر ہے۔ اور پھر اس سے ایوب 5 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں اپنا حال خداوند پر چھوڑتا ہوں، وہ خود میری فکر کرے گا۔ جی، جب آپ اپنا حال خداوند پر چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند آپ کی فکر کرتا ہے۔ جب ہم اپنا حال خداوند پر چھوڑتے ہیں تو خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے ایوب 5 باب اور اس کی 19 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہیں جو میں پڑھ رہی تھی، جیسے پاسٹر کامنان نے کہا کہ ایوب کی بک آپ پڑھیں۔ میں نے اس کو سیکنڈ ٹائم میں نے سٹارٹ کیا، فرسٹ ٹائم تو میں نے ایک اور نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے سیکنڈ ٹائم اس کو پڑھا تو یہ ورسز مجھے بہت اچھی لگی اور اس میں وہ ساری برکات ہیں، وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی آج ہمیں فکر ہے۔ آئیے کھولیے میرے ساتھ ایوب کی کتاب، اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھو نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا۔ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے کرونا کی وجہ سے، آپ سب جانتے ہیں ساری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی اس فکر میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ انسان کھانے پینے کی فکر میں ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں کرونا مجھے پہ اٹیک نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ ہر کوئی پریشان ہے، موت کے لیے پریشان ہے، وبا کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا۔ کون ہنسے گا؟ جو خداوند پر بھروسہ رکھے گا۔ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے ایکسپینسز کہاں سے پورے ہوں گے، ہمارے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، لیکن جہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ جی، ہمیں فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ تیری اولاد برومند ہوگی۔ کس کی اولاد برومند ہوگی؟ جو خداوند پر یقین رکھے گا۔ برومند کا مطلب ہے کامیاب ہونا، سکسیس ہونا۔ وہ سکسیسفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور آپ اپنی پوری عمر میں قبر میں جائیں گے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے، سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ بیماریاں ہمارا پورشن نہیں ہوں گی جب ہم خداوند پر یقین رکھیں گے۔ ہم اپنی پوری عمر پا کے قبر میں جائیں گے۔ فکریں ہمیں جلدی بوڑھا نہیں کریں گی، ہم خوشحال زندگی بسر کریں گے، ہم اپنے بچوں کے بچے دیکھیں گے۔ اور آخری آیت میں بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ یہ بات اپرووڈ ہے، ہم نے اسے تحقیق کر لیا ہے، ہم نے اسے جان لیا ہے۔ اور آپ سب کو بھی یہ اس نے کہا ہے کہ آپ اس کو یاد رکھو اپنے فائدے کے لیے۔ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے، مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے۔ جب ہم اپنی فکریں خداوند کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ان سے چھڑاتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کو دیں، ہم اپنی فکریں، اپنی سوچیں اس کو دے دیں، ہم دل و جان سے اس سے پیار کریں تو وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے چھڑائے گا۔ فرسٹ پیٹر چیپٹر 5 ورس 7 میں یوں لکھا ہے، اپنی تمام فکریں اس پر ڈال دے، 1 2 یا 3 نہیں بلکہ ساری کی ساری فکریں اس پر ڈال دے، کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ ہمیں اپنی ساری فکریں خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے۔ ہم خود سے فکر کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتنا بھی ہم سوچ لیں ہم اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے جب تک خداوند یسوع ہمارا زندہ خدا، ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے ناممکن کو ممکنات
मुमकिन ना बनाए। हमारी फिक्रें करने के लिए एक मुनज्जी है, एक बादशाह है, एक नजात दहिंदा है जो हमारी फिक्र करता है। वो जिंदा खुदा का बेटा यसुम मसीह है। उसके लिए है अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद यसुम मसीह ने अपनी जिंदगी में अपने शागिर्दों की फिक्र को महसूस किया। उसने उनसे फरमाया, आइए खोलिए मेरे साथ मत्ती 6 बाब उसकी 22 से 25 आयत। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 टू 25। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर थे तो उन्होंने ये बातें अपने शागिर्दों की फ़िक्र को महसूस किया कि उनके शागिर्द भी फ़िक्र करते थे। तब उस वक्त ये बातें उन्होंने उनसे फरमाई। चैप्टर 6 वर्स 22। हालेलुया। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है खुदावंद के पाक कलाम में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। तुम किन सब चीज़ों के मोहताज हो? बल्कि तुम पहले से उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन आप अपने लिए फिक्र करेगा। आज के दिन आज का दुख ही काफ़ी है। खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद का शुक्र। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बातों की फिक्र करने के लिए नहीं कहा है। क्या नहीं कहा? कि फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, फिक्र ना करो कि हम क्या पिएंगे, और फिक्र ना करो कि हम क्या पहनेंगे। आज हमारी यही फिक्रें हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। इंसान हर वक्त इन्हीं सोचों, इन्हीं फिक्रों की दौड़ में लगा हुआ है कि वो अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पहने, अच्छा उसका घर हो, अच्छा स्टेटस हो। यही फिक्रें उसको लगी हुई हैं। 32 आयत में हमने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों की फिक्र में तो गैर कौमें रहती हैं। कौन रहता है? गैर कौमें रहती हैं। गैर कौमें कौन है? वही जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का इनकार करती हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती, जो ईमान से खाली हैं। जब हम फिक्र करते हैं तो हम भी अपने आप को इनमें शामिल कर लेते हैं और हम भी गैर कौमों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद ने, हमारे आसमानी बाप हमें जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है और हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो जानता है और वो हमारी ज़रूरत को अपने शाही खजानों से पूरा करता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाले हैं फ़िक्र के बारे में, बट इन चंद आयतों में बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा फ़िक्र के बारे में कि क्या कर सकते हैं हम फ़िक्र करके। कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद को हमारी हमसे ज़्यादा फ़िक्र है। अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद ने हुक्म दिया है और आखिर में खुदावंद ने उन सबको हुक्म भी दिया है। इसकी 33 आयत में हमने पढ़ा कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। पहले तुम उसकी
بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ میرا کوشچن ہے کہ ہاں کیا ہم راست باز ہیں؟ کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہم خداوند کے ساتھ چلنے والے ہیں؟ اگر ہم چلتے ہیں تو پھر یہ خداوند ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ویدر ہم لوگ چل رہے ہیں جیسے خداوند نے اب حکم دیا اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی راست باز ہیں تو خداوند آپ کے لیے ہر چیز کو مہیا کرے گا، وہ میرے لیے ہر چیز کو مہیا کرے گا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں اس کی بادشاہت کو ڈھونڈنا ہے، نہ کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے، اس فکر میں رہنا ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ آگے 33 آیت میں لکھا ہے یہ سب چیزیں تو تم کو مل جائیں گی، یعنی جی کب مل جائیں گی؟ جب ہم اس کی بادشاہی کی فکر کریں گے، جب ہم اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہیں گے، ہم اس کی سلطنت کے آنے کے انتظار میں رہیں گے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہمیں تحفے میں دے دے گا۔ جب ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو خداوند ہر چیز کو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمیں بہترین سے بہتر مہیا کرتا ہے۔ خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہر اچھی خوراک کو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ جب ہم ان باتوں کی فکریں چھوڑ کر اس کی بادشاہت کی فکر میں لگ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خداوند کے خاص ساتھ ایک ان سب باتوں کے ساتھ ایک خاص کام بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابلیس جو پہلے ایک گیپ میں کھڑا تھا، ہمارے مستقبل کے جاننے کے گیپ میں کھڑا تھا، وہ اس میں کھڑا نہیں رہ پاتا۔ جب ہمارا فوکس دنیا کی فکریں نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کی فکر ہوتی ہے تو پھر ابلیس ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، ابلیس ہمیں تنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابلیس آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوچوں اور دلوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جیسے کہ ہم نے اپنی مرکزی آیت فلپیوں کی کتاب اس کے فلپینس کا خط چیپٹر 4 ورس 7 میں پڑھا تھا، 7 آیت میں اس کے پڑھا تھا کہ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم خداوند کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں تو خداوند ہماری شیلڈ بن جاتے ہیں، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ابلیس ہم پر حملہ نہیں کر پاتا، ابلیس ہمارے دلوں اور خیالوں کو تنگ نہیں کر سکتا، ڈسٹرب نہیں کر سکتا، وہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ کھانے پینے کے لیے، دنیاوی سہولتوں کے لیے، بیسک نیڈز کے لیے وہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند یسوع مسیح خود ہمارے دلوں اور خیالوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ ابلیس کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ ہم کو ڈسٹرب کرے، وہ ہمارے چوگرد ایک باڑ بنا لیتے ہیں، شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیتے ہیں تاکہ ابلیس ہمیں پریشان نہ کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنا پورا دھیان، اپنی پوری فکریں خداوند یسوع مسیح کو دینی ہے، اور ہمیں اس کی بادشاہت کی تلاش میں لگ جانا ہے۔ ہمیں اس کی کنگڈم میں کام کرنے والے مزدور بننا ہے۔ ہم نے اپنی فکریں سوچیں سب کچھ خداوند کو دے دینی ہے، اور ہمیں اپنا پورے دل سے پورے ایمان سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ہی ابلیس ہم سے دور رہے گا، وہ ہمیں تنگ نہیں کر پائے گا، وہ ہمارے سوچوں کو ہمارے خیالوں کو ڈسٹرب نہیں کر پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی ساری زمینی زندگی جو انہوں نے 33.5 سال کی زندگی زمین پر گزاری، انہوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کی، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، ابن آدم تھے، اور انسان ہوتے ہوئے وہ اپنا فیوچر لیکن جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی موت کے بارے میں جانتے تھے، وہ اپنے دکھوں کے بارے میں جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ صلیب پر مصلوب ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات کی کوئی فکر نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری فکریں اپنے باپ پر چھوڑی ہوئی تھی۔ اگر ہمیں یا آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اگر مر جانا ہے، اگلے سال مر جانا ہے، یا ہمیں پتا ہو کہ نیکسٹ ایئر ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے انسان ہوتے ہوئے ہم تو شاید سوچ کر ہی پریشان ہوتے رہیں، فکر لے کر اور بیمار ہو جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ اوہو پتہ نہیں اب تو کیا ہو جانا ہے، اب تو میں زندہ ہی نہیں رہنے والا، اب تو چھوڑ دینا، پہلے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ اب تو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فکر نہیں کی، انہوں نے اپنی ساری فکریں اپنے باپ کو دے دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا باپ ان کے لیے موجود ہے۔
وہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو اپنے باپ پر پورا بھروسہ تھا اور ان کے باپ نے ان کے لیے جو بہتر تھا وہ ان کے لیے کیا۔ خداوند ہمیں سنبھالتے ہیں جب ہم اپنی فکریں ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ کرنٹ سچویشن یہی ہے، لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے پریشان ہیں، اپنی جابس کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، لیکن میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دیں۔ خداوند کو ہم سے زیادہ، ہماری اپنی سوچوں سے زیادہ خداوند کو ہماری فکر ہے۔ داؤد نبی نے بہت اچھی بات لکھی ہے زبور 37 اس کی 25 آیت میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بھی میں نے صادق اور بے کس کو اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ صادق کون ہے؟ وہی جو ایماندار ہے، جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے۔ داؤد نبی فرماتے ہیں وہ اور اس کی اولاد بھی، ایون کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے بچے بھی، اس کی پشتوں کو بھی اس نے کبھی بھوکا نہیں، کبھی اس کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا، مطلب بھوکے نہیں سوئے وہ کبھی۔ خداوند جو اپنی برکت ہے وہ پشت در پشت رکھتا ہے۔ آپ کے ماں باپ کی برکت بھی آپ پر رہتی ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی برکت آپ کے بچوں تک رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنا توکل خداوند پر رکھنا ہے۔ آپ اپنی ساری بیسک نیڈز کے لیے فکر تو کرتے ہیں، لیکن کتاب مقدس میں خداوند نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اپنا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر رکھیں تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ یاد رکھیں سرپت کی بیوہ کو، ایلیا کو، داؤد نبی کو، یوسف کو، ان میں سے کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا۔ خداوند اپنے لوگوں پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے، وہ ان کی بھوک اور پیاس کو جانتا ہے، وہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کو مہیا کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اس ساری اسٹڈی میں سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی فکریں خداوند یسوع مسیح پر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کی کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔